अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.209 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 209 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 194। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअ्तदा अलैकुम फ़अ्तदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अश-शहरु रूट वर्ड शीन हा रा से माने महीना, द मंथ। अल हरामु हा रा मीम से माने हुर्मत वाला, द सेक्रेड। बिशहरी शीन हा रा से माने बदला, महीना, इज फॉर द मंथ। अल हरामी हा रा मीम से माने हुर्मत वाला, द सेक्रेड। वल हुरुमातु हा रा मीम से माने हुर्मतें। एंड फॉर ऑल द वायलेशंस क़िसासुन क़ाफ स्वाद से माने बदला, इज लीगल रेट्रीब्यूशन। फमन मीम नून से माने पस जिसने, देन हु एवर इअ्तदा आइन दालिया से माने ज्यादती की, ट्रांसग्रेस्ड। अलैकुम आइन लाम या से माने तुम पर, अपॉन यू। फ़अ्तदू आइन दालिया से माने तो तुम ज्यादती करो, देन यू ट्रांसग्रेस। अलैहि आइन लाम या से माने उस पर, ऑन हिम। बिमिस्ली मीम तालाम से माने जैसी, इन द सेम मैनर। मा मीम अलीफ से है, माने जो, एज। इअ्तदा आइन दाल वाव से माने उसने ज्यादती की, ही ट्रांसग्रेस्ड। अलैकुम आइन लाम या से माने तुम पर, अपॉन यू। वत्तकू वाव काफ या से माने और डरो, एंड फियर। अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। वालमू आइन लाम मीम से माने और जान लो, एंड नो। अन्ना अलीफ नून से माने के, दैट। अल्लाह अलीफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। मा मीम आइन से माने साथ, विद। अल मुत्तकीन वाउ काफिया से माने परहेजगार, जमा है, यानी परहेजगार का प्लूरल है मुत्तकीन। दोज हु फियर। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हरामी, हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का। वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मतों का बदला मुकर्रर है। फमन इअ्तदा अलैकुम, बस जिसने तुम पर ज्यादती की। फ़अ्तदू अलैहि, तो तुम उस पर ज्यादती करो। बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम, जैसी उसने तुम पर ज्यादती की। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वअलमू, और जान रखो। अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत वाले महीने का, और हुर्मतों का बदला मुकर्रर है। बस जिसने तुम पर ज्यादती की तो तुम उस पर ज्यादती करो, जैसी उसने तुम पर ज्यादती की। और अल्लाह से डरो, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अश-शहरुल हराम बिश-शहरिल हरामी, द सेक्रेड मंथ is for the sacred month. Wal hurumatu qisas, and for all the violations is legal retribution. Faman i'tada alaykum, then whoever is transgressed upon you. Fa'tadu alayhi, then you transgress on him. Bimisli ma atada alaykum, in the same manner as he transgressed. Wattaqullaha, and fear Allah. Wa'lamu, and know, anna Allaha ma'al muttaqeen, that Allah is with those who fear him. कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। द सेक्रेड मंथ इज फॉर द सेक्रेड मंथ, एंड फॉर ऑल द वायलेशंस इज लीगल रेट्रीब्यूशन। देन हूएवर इज ट्रांसग्रेस्ड अपॉन यू, देन यू ट्रांसग्रेस ऑन हिम इन द सेम मैनर एज ही ट्रांसग्रेस्ड। एंड फियर अल्लाह, एंड नो दैट अल्लाह इज विद दोज हु फियर हिम। तफसीर आयत देखें। इस्लाम में खमरी जंतरी यानी लूनार कैलेंडर के मुताबिक 4 महीने हुर्मत वाले हैं, यानी 4 महीनों में जंग हराम है, यानी मुहर्रम, रजब, ज़ीक़द और ज़िलहज।
یہ مہینے حج و عمرہ کے لیے خاص ہیں اور ان 4 مہینوں میں جنگ بندی کر دی جاتی تھی، یعنی زمانے قدیم سے ان 4 مہینوں میں جنگ کو روک دیا جاتا تھا تاکہ حج و عمرے کے لیے آنے والوں کو اپنی عبادت کے دوران امن و سکون رہے۔ مقصد یہ تھا کہ حج اور عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے، وہ سکون سے اپنے تمام مناسک مکمل کر پائیں، سکون سے عبادت کر پائیں۔ عرب کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے ہمیشہ جنگ لڑتے تھے، لیکن وہ کبھی سال کے 4 حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں لڑتے تھے، یعنی جہالت کے دور میں بھی یہ 4 حرمت والے مہینوں میں وہ جنگ روک دیا کرتے تھے۔ لیکن 6 ہجری ذیقعد کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکے کا سفر کیے، اس امید سے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، لیکن انہوں نے اس حرام مہینے کی پرواہ نہیں کی، یعنی ہمیشہ سے جو 4 مہینوں کی وہ عزت کرتے تھے، مسلمانوں کی دشمنی میں انہوں نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو پامال کیا۔ انہوں نے فساد پیدا کرنے کی نیت سے مسلمانوں کو مکے کے قریب میں حدیبیہ نام کے مقام پر روک دیا۔ مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھول گئے اور اپنے دیرینہ دستور کو مسلمانوں کی دشمنی میں نظر انداز کر دیا، یعنی جنگ کی نیت سے، جھگڑے کی نیت سے انہوں نے مسلمانوں کے قافلے کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیا، بلکہ مکے کے قریب میں حدیبیہ نام کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا، اور ہمیشہ کا جو ان کا طریقہ تھا حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنے کا، اس طریقے کو انہوں نے مسلمانوں کی دشمنی میں بھلا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ یعنی کرنٹ جو آیت ہے، آیت نمبر 194 سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ اس سچویشن کے لیے مسلمانوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ حرمت والے مہینوں کا احترام نہ کریں تو تم بھی ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کا جواب جنگ سے دو۔ مسلمان بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آخری وقت تک جنگ کرنے کے لیے بیعت کر لی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ بڑی جدوجہد کے بعد مصالحت ہوئی اور 10 سال کی مدت قرار پائی، جس میں کفار نے بد عہدی کی اور اس کا نتیجہ فتح مکہ نکلا۔ یعنی جنگ کے حالات تو پیدا ہو گئے تھے، لیکن پھر آخر میں مکے کے لوگوں نے جب محسوس کیا کہ مسلمان بہت جوش میں ہیں، جنگ کا جواب جنگ سے دینا چاہتے ہیں، تو وہ صلح کے لیے راضی ہو گئے، اور پھر سارے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی کہ وہ مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، جنگ کرنے کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ یہ ماحول سے پریشان ہو کر مکے والوں نے صلح کر لی۔ اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ ہے، اور جو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا ڈیوریشن 10 سال رکھا گیا، لیکن مشرکین مکہ نے اس صلح کی دھجیاں اڑا دی۔ 10 سال سے پہلے انہوں نے اور ڈیزانسٹی کی، بد عہدی کی، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکے پر چڑھائی کی اور مکے کو فتح کر لیا۔ یہاں دیکھیں مسلم کانکویسٹ اینڈ اسپریڈ آف اسلام ڈیورنگ پروفیٹس لائف۔ اس میپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہاں تک پھیل چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اپنے خطوط بھیجے تھے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے، وہ ساری تفصیل اس نقشے میں بتائی گئی ہے۔ ہمارا فوکس ہے مدینہ اور مکہ۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لے کر مکے سے مدینہ ہجرت کی، پھر 6 ہجری میں مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیے، اور حدیبیہ پر آپ ہالٹ کیے چونکہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو روک دیا تھا۔ یہی مکے کے قریب میں ہے حدیبیہ، وہاں پر مشرکین مکہ سے صلح ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ واپس لوٹ گئے۔ ابن کثیر اس سلسلے میں کچھ تفصیل لکھتے ہیں۔ ذیقعد سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے صحابہ کرام سمیت مکے کو تشریف لے چلے، لیکن مشرکین نے آپ کو حدیبیہ والے میدان میں روک لیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے، یعنی اس سال 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اور صلح میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ لوٹ جائیں گے اور نیکسٹ ایئر آئیں گے، اور اس سال واپس تشریف لے جائیں۔ چونکہ ذیقعد کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پر چڑھائی کرے
تو اور بات ہے، بلکہ جنگ کرتے ہوئے اگر حرمت والے مہینے آ جاتے تو آپ لڑائی موقوف کر دیتے۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت والے مہینوں میں کبھی جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی جنگ کی نیت سے آپ پر چڑھائی کر دے تو ڈیفینڈ ضرور کرتے تھے، جنگ کا جواب جنگ سے دیتے تھے۔ حدیبیہ کے میدان میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ شریف میں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ سے ایک درخت تلے مشرکوں سے جہاد کرنے کی بیعت لی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے تو آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور صلح کی طرف مائل ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تھا ایک سفیر کی حیثیت سے کہ وہاں کے مشرکین سے گفتگو کریں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی خبر ملی، جس پر آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ وہ مرتے دم تک جہاد کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اور ایسی سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر لو، یعنی جنگ کے دوران بھی لمٹس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں۔ جتنی ناانصافی یا جتنا جبر انہوں نے کیا اس حد تک ہی ان لمٹس میں ہی مسلمانوں کو رہ کر جنگ کرنے کا حکم ہوا، یعنی مشرکین سے بھی عدل و انصاف کا خیال رکھو۔ یہاں بھی زیادتی کے بدلے کو زیادتی سے تعبیر کرنا ویسا ہی ہے جیسے اور جگہ عذاب و سزا کے بدلے میں برائی کے لفظ سے بیان کیا گیا، یعنی جو جتنا گناہ کرے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، وہ معنوں میں ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اسے جان لو کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت رہتی ہے۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تائید کرے، ہمارے ساتھ رہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پرہیزگاری اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ حرمت والے مہینوں کا احترام ضروری ہے، لیکن اگر مشرک و کفار ان مہینوں کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو بھی جنگ کا جواب جنگ سے دینے کی اجازت ہے۔ دشمن کی شر انگیزیوں کی روک تھام زمان و مکان کی خیر سے آزاد ہے، یعنی دشمن کے شر کو روکنے کے لیے، ان کے فساد کو روکنے کے لیے زمان و مکان کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی وقت چاہے کچھ ہو، جگہ چاہے کچھ ہو، فساد اور شر کو کسی حال روکنا ہے۔ جنگ میں اللہ کی نصرت صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو زندگی کے تمام معاملات میں تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔